उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से जुड़े हुए मसाइल हैं। और सबसे पहले अहम ख़बर तो ये है कि कल यानी कि 13 दिसंबर को शाम 4 बजे कादर ख़ान मंदुखेल की जो स्पेशल या पार्लिमानी कमेटी है, खसूसी कमेटी बराए बरतरफ मुलाजमीन, उसका दोबारा इजलास जो है शुरू होने लगा है और पार्लियामेंट की बिल्डिंग में होगा। कमेटी रूम नंबर 5 में ये इजलास चलता है। और कल का जो एजेंडा है उसमें सिविल एविएशन और सेक्रेटरी वजारत दिफा यानी वजारत दिफा और वजारत रेलवे के मामलात जो हैं वो देखे जाएंगे। और इससे मुतल्लिक जो भी मुलाजिम हैं, सिविल एविएशन के हैं या वजारत दिफा के या वजारत रेलवे के, वो कल जो है कमेटी में पेश होकर कादर ख़ान मंदुखेल को आगाह करें या आगाह करेंगे जो भी उनके मसाइल हैं। और इस सवाल से उन्होंने तलब भी कर रखा है, सेक्रेटरी रेलवे का लाएंगे, सेक्रेटरी वजारत दिफा होंगे और सिविल एविएशन के नुमाइंदे भी जो हैं वो कल इस कमेटी में पेश होंगे। तो मुलाजमीन के मसाइल सुनकर कमेटी की जानिब से जो है वो कोई फ़ैसले किए जाएंगे। तो इसके साथ साथ एक अहम और ख़बर इससे जुड़ी हुई है, और वो जो तमाम सैक्ट या बरतरफ मुलाजमीन है या वो मुलाजमीन जो ब्यूरोक्रेसी के इफ़ेक्टेड हैं, जिनको निकाला गया, उन मुलाजमीन से मुतल्लिक ये है कि किसी दोस्त ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि आज कादर ख़ान मंदुखेल कराची से इस्लामाबाद की तरफ जब रवाना हो रहे थे तो कुछ दोस्तों ने उनसे मुलाकात की, और मुलाकात में कादर ख़ान मंदुखेल ने अपना पूरा एजेंडा जो है वो खोल के उनको बताया कि हमारी ये जो खसूसी कमेटी है ये किस तरीके से काम करेगी और कब तक काम करेगी। तो उनके बकौल कादर ख़ान मंदुखेल के बकौल जो है वो ये कमेटी 3 फ़ेज़ में काम करेगी। अब वो 3 फ़ेज़ क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि दोस्तों की जो है वो उनको पता होना चाहिए, जो फिर उस कैटेगरी में आए वो किस तरीके से उनको जो है कादर ख़ान मंदुखेल से उन्हें रब्ता करना है या कमेटी में पेश होना है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो तमाम दोस्तों तक पहुँचे। अब वो 3 फ़ेज़ क्या हैं? पहला फ़ेज़ बकौल कादर ख़ान मंदुखेल कि 16,000 सैक्ट मुलाजमीन का है। ये मुलाजमीन 16,000 से भी ज़्यादा बनते हैं। तो उनका पहला फ़ेज़ तो हमारा यही है, और हमारी कोशिश है कि वो मुलाजमीन जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मुतासर हुए और फिर जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 दिसंबर के फ़ैसले में बहाल किया, उन तमाम मुलाजमीन से मुतल्लिक पहले फ़ेज़ में हमने तमाम अपनी अटेम्प्ट्स करनी है, कोशिश करनी है कि वो तमाम के तमाम मुलाजमीन जो हैं वो बहाल हो जाएं। और फिर वो मुलाजमीन जिनकी सीनियरिटी का इशू है, जिनकी पे फिक्सेशन के मसाइल हैं, वो सारे मसाइल जो है उन्होंने कहा हमने हल करने हैं। और 13 दिसंबर, 15 और 16 दिसंबर को कमेटी जो है वो इन तमाम मामलात को देखेगी, और फिर इस कमेटी ने अपनी कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर को जो है यूँ समझे साल हो जाएगा इन मुलाजमीन को बहाल हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को ही फ़ैसला दिया था ना, लास्ट ईयर इसी 17 दिसंबर को। अब ये साल होने को है, और पूरा साल ये मुलाजमीन जो हैं वो अपने इदारों के और अपने महकमों के, कारपोरेशंस के जो है वो चक्कर काटते रहे, इनकी जो है दाद रसी ना की जा सकी। और फिर ये होता है कि हुकूमत की जानिब से, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है इसकी जानिब से कादर ख़ान मंदुखेल की एक स्पेशल कमेटी बनाई जाती है, पार्लिमानी कमेटी, और जिसको ये इख्तियारात दिए जाते हैं कि वो चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजमीन है, चाहे वो कारपोरेशंस के मुलाजमीन है, चाहे वो इंडिपेंडेंट इदारों के मुलाजमीन है या महकमों के मुलाजमीन है, उन तमाम मुलाजमीन की दाद रसी की जाए। तो यूँ कादर ख़ान मंदुखेल का स्पेशल कमेटी बैठता है, और वो फिर यके बाद दीगरे एक खुली कचहरी पार्लियामेंट में लगती है, उसमें तमाम मुलाजमीन पेश होते हैं, अपने मसाइल बताते हैं, और यूँ फिर जो मुतलका आर्डर्स होते हैं या हुक्मनामे जो हैं वो जारी किए जाते हैं मुतलका महकमों को। तो 17 दिसंबर तक इस कमेटी ने अपनी कंप्लाइंस रिपोर्ट जो है वो शायद सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। अभी मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन बकौल कादर ख़ान मंदुखेल के डेट तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने यही कहा कि ये जो 16,000 मुलाजमीन है पहले फ़ेज़ में हम इनके मसाइल सुनकर उनका तदारुक करेंगे, उनका हल करेंगे,
اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں کمپلائنس رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا فیز جو 16,000 سینکڑ ملازمین سے براہ راست جڑا ہوا ہے، ان کی پے فکسیشن سے جڑا ہوا ہے، ان کی سینیئرٹی سے جڑا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا فیز ہے۔ دوسرا فیز یہ کہا جا رہا ہے کہ خورشید شاہ کمیٹی کے جو افیکٹڈ امپلائیز ہیں ان کے معاملات کو یا ان کے کیسز کو دیکھا جائے گا۔ وہ جو خورشید شاہ کا کمیٹی بنا تھا اور جو اداروں نے ان کو جو ہے انٹرٹین نہیں کیا خورشید شاہ کمیٹی کے احکامات کے باوجود، اور وہ ملازمین بھی ابھی تک مسائل سے دوچار ہیں اور راہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی انصاف ہو، ان کے بھی جو سینیارٹی کے ایشوز ہیں یا ان کی جو ریگولرائزیشنز کے ایشوز ہیں یا ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں۔ تو یہ سیکنڈ فیز میں ان مسائل کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ قادر خان مندوخیل کمیٹی جو ہے وہ ان کے مسائل بھی سنے گی اور اس حوالے سے ان کے حل کے لیے جو مجوزہ احکامات ہوں گے تجویز کردہ وہ احکامات بھی جاری کیے جائیں گے۔ مختلف محکموں، کارپوریشنز، ڈپارٹمنٹ جو بھی اس میں ملوث ہیں، جو بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا فیز ہے۔ اب تیسرا فیز غور سے سنیں، تیسرا فیز یہ ہے کہ وہ محکمے، وہ ادارے، وہ کارپوریشنز جنہوں نے خورشید شاہ کمیٹی کو، حبیب اختر کی کمیٹی کو اور اسد حیاء الدین کی جو کمیٹی بنی تھی، ان کمیٹیوں کو جنہوں نے اپنے کیسز ہی نہیں بھجوائے تھے، اپنے امپلائیز کے کیسز بھی نہیں بھجوائے تھے، لیکن وہ اب تک کا جو کرائٹیریا بن چکا ہے وہ ملازمین اس کرائٹیریا کے تحت پورا اترتے ہیں، لیکن ان کی داد رسی جو ہے وہ نہیں کی جا سکی یا نہیں کی جا رہی۔ تو تھرڈ فیز میں جو ہے وہ ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور ان کو سنا جائے گا۔ اور یہ تو تقریباً یہ 3 فیز ہیں، اور پہلے فیز میں وہی سیکنڈ امپلائیز ہیں، سیکنڈ فیز میں خورشید شاہ کمیٹی والی، اور تیسرے فیز میں وہ ادارے، وہ محکمے جنہوں نے ان کمیٹیوں کو اپنے کیسز ہی نہیں بھیجے تھے اپنے امپلائیز کے، لیکن وہ طے کردہ کرائٹیریا کے اوپر پورا اتر رہے ہیں، تو ان کی بھی ریگولرائزیشنز کے لیے، ان کی بحالی کے لیے، ان کی مراعات کے لیے جو ہے وہ یہ کمیٹی جو ہے ورک کرے گی۔ تو یوں یہ کمیٹی جو ہے جب تک تمام سرکاری ملازمین جو حکومت پاکستان کے ہیں یا پھر محکموں کے ہیں، کارپوریشنز کے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے ہیں، ان تمام کے لیے یہ ایک نوید ہے کہ ان کو جو بھی اداروں میں مسائل پیش آ رہے ہیں، ان کے ریگولرائزیشن کا مسئلہ ہے، ان کو مراعات نہیں مل رہی، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کمیٹی میں یہ کمیٹی ان کے سب کے مسائل کا حل جو ہے وہ کرے گی، اور یہی نظر بھی آ رہا ہے اور یہی قادر خان مندوخیل نے بھی کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمیٹی کتنی پاورفل ہے اس کا ادراک آپ یہ لگا لیں کہ قادر خان مندوخیل جب اپنا ورک کر رہے ہیں اور وہ احکامات دے رہے ہیں تو کچھ ادارے، کچھ کارپوریشن، کچھ محکمے جو ہیں وہ ان کے خلاف پراپیگنڈا بھی کر رہی ہے، اور وہ جو بیوروکریسی ہے وہ بھی روڑے اٹکا رہی ہے۔ تو پھر انہی چیزوں کو جو ہے وہ قادر خان مندوخیل نے اپنی جو قیادت ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مین قیادت ہے ان کے سامنے رکھا، صدر آصف علی زرداری کے سامنے ان مسائل کو بھی رکھا، اور اس کے ساتھ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے سامنے بھی ان مسائل کو رکھا، اور اس پر جو ہے واضح طور کے اوپر آصف علی زرداری کی جانب سے بھی احکامات دیے گئے اور خود بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بھی یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ ہم آپ کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں، حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ نے ان تمام کے مسائل حل کرنے ہیں، کیونکہ یہ کہا گیا کہ بے نظیر بھٹو شہید نے جو ہے وہ 2007 میں ان ملازمین کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں نے آپ کو روزگار دیا اور آپ سے روزگار چھن گیا ہے، تو جب میری حکومت آئے گی تو ہم آپ کے مسائل حل کریں گے۔ اور پھر یہ ہوا بھی صحیح، جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، 2009 اور 2010 میں تمام ملازمین جو ہے وہ بحال ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ کا معاملہ آ گیا اور یہ برطرف ہوئے۔ تو اب یہی چیز جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہی کہ یہ میری ماں کا خواب تھا، تو آپ نے میری ماں کے خواب کو پورا کرنا ہے، اور قادر خان مندوخیل کو مکمل اختیار دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی چیز جو ہے وہ بڑی خوش آئند ہے کہ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ مندوخیل کے ساتھ ہے، تو چاہے کوئی جتنا بھی روڑے اٹکائے یہ کمیٹی جو ہے وہ خیف ہونے والی نہیں ہے اور نہ ہی پریشر میں آنے والی ہے۔ اور بقول خود قادر خان مندوخیل کے کہ جب تک آخری سرکاری ملازم جو ہے وہ اپنی سیٹ پہ واپس نہیں چلا جاتا، اس کو مراعات نہیں مل جاتی، اس کے سینیارٹی کے ایشو حل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہم اپنا کام جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اور بات جو ہے وہ آپ سب کے نوٹس میں لانی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جیسا کہ سوئی صدرن کا جو ڈیٹا مجھے ملا ہے، تقریباً 200 سے 250 ملازمین ایسے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، اور وہ اسی کیٹیگری میں آ رہے تھے، یعنی برطرف ہو گئے تھے
یا ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھیں وہ اسی 2009-2010 کا جو ایکٹ آیا تھا یا جو آرڈیننسز آئے تھے ان کے تحت وہ بحال ہوئے تھے اور پیچھے بی بی شہید کی جانب سے ان کو روزگار دیا گیا تھا، تو وہ اس دوران اپنی نوکریاں پوری کرتے ہوئے ریٹائر تو ہو گئے، لیکن ان کی پنشن اور امرات کے معاملات، اور کچھ تو اس دوران ریٹائر ہوئے جب سپریم کورٹ نے ان کو برطرف کر دیا، تو وہ ابھی تک ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور کیونکہ سینیارٹی پے فکسیشن کے معاملات جو ہیں وہ ابھی تک طے نہیں ہوئے کچھ اداروں کے، تو اس وجہ سے ان کی جو پنشن ہے وہ رکی ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ملازمین بھی ہیں جو فوت ہو گئے ہیں۔ اب وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ آگے چل نہیں رہے، ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کی فیملی جو ہے وہ ابھی تک سفر کر رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی اس کمیٹی کو دیکھنا چاہیے، اور میں ان تمام جو جس محکمے کے سی بی اے، جس محکمے کے یونینز ہیں، لیبر یونینز ہیں، یا ان کے جو رہنما ہیں جو کمیٹی میں پیش ہو رہے ہیں، جو کمیٹی میں حقائق بتاتے ہیں قادر خان مندوخیل کو، ان سے میری یہ التماس ہے، ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان ملازمین کے بھی معاملات کو جو ہے وہ اٹھایا جائے، اور وہ ملازمین جو فوت ہو چکے ہیں ان کے بھی، تاکہ ان کی وہ جو پنشن ہے، جو مرات ہے، اور وہ بھی جس طریقے سے ریگولر ملازم کا، یا یہ جو آپ جو دوسرے ملازم ہیں جو آن ڈیوٹی ہے، ان کے جو پے فکسیشن کا مسائل کا جو حل ہو رہے ہیں وہ اسی طریقے سے ان کے بھی ہوں، اور تاکہ ان کی مرات، ان کی پنشن جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ مل سکے جو ریٹائر ہو چکے یا جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں، جو ورثہ ہیں، ان کو جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ میسر آ سکے۔ تو یہ معاملات بھی آپ نے جو ہے وہ لازمی اٹھانے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات جو سریکی وسیب سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ قادر خان مندوخیل نے جو ہے وہ ایک بہترین اقدام کیا، اور وہ یہ ہے کہ جو اپریسیشن ان کی بنتی ہے کہ ملتان الیکٹرک پاور جو ہے اس کے 600 ملازمین کی جو ہے وہ جو 2013 میں ان کی مرات رک گئی تھی، وہ مرات انہوں نے بحال کرائی، اور مجموعی طور پر تقریباً 2500 ملازمین جو سریکی وسیب سے تعلق رکھتا ہے ان کو قادر خان مندوخیل نے جو ہے وہ انصاف دلایا ہے۔ تو یہ تو چند چیزیں تھیں جو میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کل اس کمیٹی کا پھر سے اجلاس ہے، اور کل 4 بجے ہوگا پارلیمنٹ کی کمیٹی روم نمبر 5 کے اندر، اور پھر اس میں ایجنڈا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ سول ایویشن کا معاملہ ہے، وزارت دفاع اور سیکٹری اپنا یہ ریلوے کا معاملہ ہے، تو یہ ان کے متعلقہ سیکٹریز جو ہیں وہ پیش ہوں گے، تو جو بھی ان محکموں سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ اپنی کل کمیٹی میں پیش ہو کے مسائل مندوخیل تک پہنچائیں، اور پھر ہم کل دیکھیں گے کہ اس حوالے سے جو آرڈر پہ ہوتے ہیں، جو احکامات جاری ہوتے ہیں، وہ پھر ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ لیکن اس دوران جو ہے وہ یہ بات بھی کہ جو سوئی صدرن کے لوگ ہیں ان کا چونکہ سینیارٹی کا ایشو ہے اور وہ ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے بھی کوئی اپڈیٹ ہمارے تک پہنچے گی کہ وہ ابھی تک کیا ہوا ہے، کیونکہ 10 روز کا وقت مانگا گیا تھا عمران منیار کی جانب سے جب وہ خود پیش ہوئے اس کمیٹی کے اندر، تو انہوں نے کہا تھا ہمارا بورڈ بیٹھے گا تو ہم پے فکسیشن کے معاملات کو حل کر کے آپ کو رپورٹ دیں گے، 10 روز کا ٹائم مانگا گیا تھا، تو اس حوالے سے ڈیٹا تو کلیکٹ ہو رہا ہے، اب اس پہ اپڈیٹ کیا آتی ہے، تو جو ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی اور ہم سے کچھ دوست شیئر کریں گے تو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ ایک نئے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔